कहते हैं हरूफ ईजाब। हरूफ ईजाब उन हरूफ को कहते हैं जिनके जरिए से पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया जाता है, ठीक है, मुस्बत जवाब दिया जाता है। तो लास्ट सबक जो था हमारा वो 31वां था, हरूफ तफसीर। हरूफ तफसीर वो हरूफ है जो इजमाल की वजाहत करने के लिए, देखें, वजाहत किस बात की जाती है? जिसमें क्लियरिटी नहीं होता है, ठीक है, गैर वाज़ेह बातों में, गैर वाज़ेह बातों में वजाहत चाहिए होता है, ठीक है। तो हरूफ तफसीर जो है ये क्या करता है? वो हरूफ है जो इजमाल की वजाहत करने के लिए लाए जाते हैं। और हरूफ तफसीर जो है दो हैं, एक है आई का तर्जमा होगा यानी, और दूसरा है अन के माना होंगे के। इन दोनों के जरिए से क्या होता है? इजमाल जो होता है, इजमाली बात, जो गैर वाज़ेह बात होता है, ठीक है, या गैर वाज़ेह कलिमा हो या फिर बात हो, उसकी तफसीर की जाती है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है। जैसे अल-गज़नफरु, अल-गज़नफरु, गज़नफर के माना शेर होता है, लेकिन अल-गज़नफर लफ्ज जो है शेर के लिए ये गैर मारूफ है, ठीक है, फेमस नहीं है। तो इसके बाद आई के जरिए से, आई हरफ तफसीर के जरिए से क्या किया कि अल-गज़नफर की तफसीर कर दिया। और आई के बाद, हरफ तफसीर के बाद क्या कहते हैं, उस लफ्ज को लाएंगे जो ज्यादा मशहूर है, ठीक है। अल-गज़नफर के माना भी शेर होते हैं और अल-असद के माना भी शेर होते हैं। तो अल-गज़नफर के अंदर जो क्या कहते हैं क्लियरिटी नहीं था, जिससे कंफ्यूज हो रहा था कि भाई ये गज़नफर के माना क्या होते हैं, ठीक है, यानी इजमाल जो था उसको आई हरफ तफसीर के जरिए से दूर कर दिया, ठीक है। और दूसरी जो मिसाल है, नादई ना हु, नादई ना हमने पुकारा, पुकारा हमने, हु उसको, ठीक है। तो ये जो हु में जो इजमाल था कि किसको पुकारा, भाई हु से कौन मुराद है, ठीक है। तो अन के जरिए से, हु के बाद जो अन है उसके जरिए से, अन हरफ तफसीर है, उसके जरिए से क्या कर दिया? हु में जो इजमाल था उस इजमाल को दूर कर दिया, ठीक है। नादई नाहू, पुकारा हमने उसको, अन के, या इब्राहिम के, ए इब्राहिम, ठीक है। तो अन के जरिए से जो नादई नाहू के अंदर हु जमीर में जो इजमाल था उसको क्लियर कर दिया। उसके बाद हरूफ मस्दरिया था। हरूफ मस्दरिया क्या होता है? हरूफ मस्दरिया कहते हैं वो हरूफ हैं जो फेल को यानी वर्ब को मस्दरी माना में कर देते हैं, या फिर जुमला को मस्दर की तावील में यानी मस्दर के सेंस में कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हरूफ मस्दरिया, ठीक है। मस्दरी माना क्या है? मस्दरी माना उर्दू में समझाने के तौर पे मैंने कहा था कि जैसे आना है, जाना है, खाना है, पीना है, उर्दू मस्दरी माना के आखिर में उर्दू में ना आएगा, नून अलिफ जबर ना। और ये जो हुरूफ मस्दरिया है ये तीन है, माँ है, अन है और अन्ना है। ये क्या करता है? माँ, अन और अन्ना फेल को यानी वर्ब को मस्दर के मीनिंग में बदल देता है, या फिर जुमला को यानी वर्बल सेंटेंस को मस्दर की तावील यानी सेंस में चेंज कर देता है, ठीक है। जैसे अलिमतु अन्नका काइमुन, मुझे मालूम हुआ, मैंने जाना, अन्नका के, आप खड़े हैं। लेकिन अब तर्जमा क्या कर रहे हैं? अन्ना की वजह से मैंने आपका खड़ा होना जाना, खड़ा होना ना आ रहा ना, ये मस्दरी मीनिंग है, मैंने आपका खड़ा होना जाना। उसके बाद हुरूफ इस्तिफाम है। इस्तिफाम कहते हैं दरियाफ्त करना, पूछना, और हुरूफ हर्फ की जमा है। हुरूफ इस्तिफाम वो हुरूफ हैं जिनके जरिए कोई बात दरियाफ्त की जाती है यानी पूछी जाती है। ये 10 हुरूफ हैं। आ हमज़ा मफ्तूहा का तर्जमा होगा क्या, पहला है आ हमज़ा मफ्तूहा, दूसरा है हल, इसका माना भी है क्या, और तीसरा है माँ के माना होंगे क्या, और चौथा है मन के माना होंगे कौन। माँ और मन में फ़र्क ये है कि माँ जो है गैर इंसान के लिए इस्तेमाल होता है और मन जो है इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद अय्युन, कौन सा, और अय्युन मुज़क्कर है और इसका मुअन्नस क्या होगा? अय्यतुन होगा, कौन सी। मता के माना कब, अय्याना के माना भी कब, अन्ना के माना जहां,
اور اینا کے معنی کہاں. یہ ایسے حروف ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بات دریافت کی جاتی ہے، کوئی بات پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہی تک تھا، پچھلا ریویژن ہو گیا. اب آج کے سبق میں پیج نمبر 37 32واں سبق. آج کا جو سبق ہے وہ 32واں سبق، حروف تاکید. پہلا جو ہے کیا ہے؟ حروف تاکید. اب حروف تاکید کسے کہتے ہیں؟ یہاں دیکھیں، حرف کی جمع حروف، اور تاکید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تاکید کے معنی ایمفیسس، یعنی کسی بات میں زور ڈالنا. ٹھیک ہے، زور ڈالنا کسی بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، مضبوطی پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، زور ڈالنا وہ تاکید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، حروف تاکید وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کلام میں حروف تاکید وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کلام میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. اب بتائیں کلام کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو تھا مفرد کو کلمہ کہتے ہیں. دوسرا ہے جملہ کو کلام کہتے ہیں، یعنی سینٹینس کو کلام کہتے ہیں. کلام ہو یا پھر بات ہو یا جملہ ہو، تینوں ایک چیز کا تین نام ہے. ٹھیک ہے، کلام ہی کو بات کہتے ہیں اور کلام ہی کو جملہ بھی کہتے ہیں. حروف تاکید وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ کلام میں یعنی بات میں جملہ میں تاکید پیدا کی جاتی. تاکید یعنی زور دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکید پیدا کی جاتی ہے. تاکید پیدا کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس بات میں پختگی، مضبوطی پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے یہ دو حرف ہیں. حروف تاکید جو ہیں 2 حرف ہیں، یاد رکھیں گے. حروف تاکید جو ہے دو حرف ہیں. پہلا جو ہے نون تاکید. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے لام تاکید. حروف تاکید 2 ہیں، پہلا جو ہے نون تاکید اور دوسرا جو ہے لام تاکید. نون تاکید یعنی تاکید والا نون، یعنی تاکید والا نون، اور لام تاکید یعنی تاکید والا لام. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نون تاکید کے بعد بریکٹ میں ثقیلہ، سا سے ثقیلہ اور خفیفہ لکھا ہوا. ثقیلہ اور خفیفہ، تو یاد رکھیں گے نون تاکید جو ہے، تاکید والا جو نون ہے 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک پہ آپ کو تشدید ملے گا اور ایک پہ جزم ملے گا، دوسرے پہ جزم ملے گا. تاکید والا جو نون ہوگا اس کی 2 شکلیں ہوگی، ایک پہ تشدید ہوگا اور دوسرے پہ جزم ہوگا. تو جو تاکید والا نون ہوگا جس پر تشدید دیکھیں گے آپ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نون تاکید ثقیلہ. تشدید والے نون تاکید کو نون تاکید ثقیلہ، اور جزم والے نون تاکید کو نون تاکید خفیفہ. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا نون تاکید کی بات. حروف تاکید 2 ہیں. ٹھیک ہے، نون تاکید اور لام تاکید. لام تاکید کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا مفتوح. مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس پر فتحہ یعنی زبر ہو. لام تاکید مفتوح یعنی تاکید کا ایسا لام جس پر فتحہ یعنی زبر ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ لام تاکید مفتوح. جیسے لیضربن. ٹھیک ہے، یہ بنا ہے یضربو سے بنا ہے، یاد رکھیں گے یضربو سے. یضربو مضارع ہے، وہ مارتا ہے یا مارے گا. ٹھیک ہے، مضارع کے شروع میں لام تاکید انہوں نے ایڈ کیا. لام تاکید مفتوح، تاکید والا لام جس پر فتحہ ہو. دیکھ لیں یہاں پہ لام پہ زبر ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس یضربو کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ یعنی تاکید والا ایسا نون جس پہ تشدید ہو، انہوں نے ایڈ کر دیا، لگا دیا. ٹھیک ہے، تو اب یضربو سے کیا بن گیا؟ لا یضربن. لا یضربن. ٹھیک ہے، پہلے کیا تھا؟ یضربو تھا، وہ مارتا ہے یا مارے گا. یضربو کے شروع میں
لام تاکید مفتوح لگایا یعنی تاکید کا ایسا لام جس پر فتحہ یعنی زبر ہے. آپ دیکھ لیں یہاں پہ لام کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لام تاکید مفتوح ہے. اور آخر میں کیا لگایا؟ نون تاکید ثقیلہ یعنی تاکید کا ایسا نون جس پر تشدید ہو، اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں. ترجمہ اب ہوگا البتہ ضرور مارے گا وہ ایک مرد. البتہ ضرور مارے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، اب اس سے حال کا ترجمہ نکل گیا. مضارع میں کیا تھا؟ حال اور استقبال یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا سینس تھا، دونوں کا میننگ پایا جا رہا تھا. ٹھیک ہے، لیکن لام تاکید مفتوح شروع میں لگنے سے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگنے سے اب جو میننگ، نیا میننگ جو پیدا ہو رہا ہے اس میں سے پریزنٹ کا جو میننگ ہے، حال کا جو میننگ ہے وہ ختم ہو گیا. کیونکہ آپ ترجمہ میں خود غور کریں. البتہ ضرور مارے گا، یہ گا کیا ہے؟ فیوچر ٹینس کو بتاتا ہے، مارے گا. ٹھیک ہے، مارتا ہے نہیں ہے، مارتا ہے ہوگا یا مار رہا ہے تو وہ حال ہوتا. یہاں پہ البتہ ضرور مارے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، تو اس لام تاکید مفتوح سے اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ فائدہ ہوا، یہ دیکھیں البتہ اور ضرور. ٹھیک ہے، البتہ اور ضرور یعنی ڈبل تاکید، ڈبل ایمفیسس. البتہ جو ہے اردو میں یہ تاکید کا میننگ دیتا ہے، اور ضرور تو آپ جانتے ہی ہیں ضرور کے معنی کیا ہوتا ہے. ضرور کہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے ضرور استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شروع میں لام تاکید مفتوح لگا اور آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا تو ڈبل ڈبل تاکید ہوا، ڈبل ایمفیسس ہوا. ٹھیک ہے، البتہ ضرور مارے گا وہ ایک مرد. اگر لام تاکید شروع میں نہیں ہوتا، صرف ہوتا یضربن، تو اس کا ترجمہ ہوتا ضرور مارے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے، یعنی لام تاکید مفتوح کا ترجمہ ہو رہا البتہ اور نون تاکید ثقیلہ کا ترجمہ ہو رہا ہے ضرور. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ان زیدن لقائم. ان زیدن لقائم، تو یہ دیکھیں لقائم کے شروع میں لام تاکید کیا ہے؟ مفتوح ہے. لام تاکید مفتوح ہے یعنی تاکید کا ایسا لام ہے جس پر زبر ہے. لا قائم، لا قائم، لی قائم نہیں ہے، لو قائم نہیں ہے، لام پہ زبر ہے تو لام تاکید مفتوح ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ دیکھیں پہلے اس کو پہلے ہٹا دیتے ہیں، لقائم کو. انہ کو بھی سمجھ لیں، یہ انہ جو ہے نا، یہ انہ بھی کیا کہتے ہیں؟ ایمفیسس کا میننگ دیتا ہے. ان زیدن، اگر یہاں پہ لام جو ہے لقائم میں، اس لام کو تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لام کو جب ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ قائم. ٹھیک ہے، اب انہ کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھتے ہیں ان زیدن قائم. ان زیدن قائم، دھیان سے سنیں، ان زیدن قائم، تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا؟ بے شک زید کھڑا ہے. جب لام تاکید نہیں ہوتا قائم کے شروع میں تو ترجمہ کیا ہوتا؟ ان کی وجہ سے بے شک آتا، انڈیڈ، ویریلی، اور کیا کیا ہوتا ہے انگلش میں. ٹھیک، تو ان کی وجہ سے تاکید ہو پہلے ہی اس جملے میں تھا، ان زیدن قائم، بے شک زید کھڑا ہے. لیکن قائم کے شروع میں لام تاکید مفتوح لگا دیا تو اب یہی ترجمہ دے رہا البتہ کا. ان زیدن لقائم، بے شک زید البتہ کھڑا ہے. یہاں پہ بھی ڈبل کیا کہتے ہیں؟ تاکید ہو رہا ہے. بے شک زید کھڑا ہے ایک سینٹینس، اس میں بھی تاکید ہے. بے شک جو ہے، بے شک لفظ کیا ہے؟ یہ تاکید کا لفظ ہے، تاکید کا میننگ دیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لگ گیا البتہ کھڑا ہے، بے شک زید البتہ کھڑا ہے، تو یہ ڈبل تاکید ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حروف تحزیز. دو زاد ہے، زاد یاد رکھیں گے. حروف تحزیز، حرف کی جمع حروف، اور تحزیز کے معنی ہوتا ہے کسی چیز پر ابھارنا، شوق دلانا. ٹھیک ہے، حروف تحزیز وہ حروف ہیں، حروف تحزیز وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو کسی کام پر ابھارا جاتا ہے، کسی کام کے لیے ابھارا جاتا ہے، شوق دلایا جاتا ہے کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے،
تو تحزیز کے معنی ہوتا ہے ابھارنا، شوق دلانا، موٹیویٹ کرنا، ٹھیک ہے. تو حروف تحزیز وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو، یہ ٹرم جو ہے مخاطب اس کو کہتے ہیں جس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں، جس کو ہم خطاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ ہمارے مخاطب ہوئے، آپ لوگ ہمارے مخاطب ہوئے، آپ کو ایڈریس کر کے میں سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. حروف تحزیز وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو کسی کام پر ابھارا جاتا ہے، کسی کام کے لیے ابھارا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، شوق دلایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے. حروف تحزیز یہ 4 حرف ہیں. کتنے ہیں؟ 4 حرف ہیں. حروف تحزیز 4 حرف ہیں. پہلا جو ہے حلا، دیکھ لیں کیسے لکھا ہوا، ہا لام زبر حل، لام الف زبر لا، حلا. اس کے بعد اللہ، کون سا اللہ ہے یہاں پہ؟ اللہ والا نہیں ہے، یعنی کیا بولتے ہیں، اللہ جو ہمارا خالق ہے، تو وہ اللہ پاک کا جو ذاتی نام ہے اللہ، وہ یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ جو ہے وہاں پہ لام پر ہوتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، موٹی آواز میں پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ، لام جو ہے ایک بالکل پتلی باریک پڑھی جائے گی، اللہ. جو ہے اللہ باریک پڑھیں گے، دھیان رکھیں گے. پر پڑھیں گے تو وہ ہو جائے گا مالک حقیقی کا ذاتی نام، پرسنل نیم، ٹھیک ہے. اللہ پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے، اللہ. اس کے بعد تیسرا جو ہے حروف تحزیز وہ ہے لولا، لولا، ٹھیک ہے. اور چوتھا جو ہے وہ ہے لوما، لوما. پہلا ہے حلا، دوسرا ہے اللہ، تیسرا ہے لولا، اور چوتھا ہے لوما، ٹھیک ہے. سب الف مدہ کے ساتھ ہے، سبھی الف مدہ کو کھینچنا ہے، حلا، اللہ، لولا، لوما. جیسے حلا ضربتہ، حلا ضربتہ، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ وہ غلط کام کر رہا تھا، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں؟ تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ آپ کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ اس کو ماریں، ٹھیک ہے. آپ کو مارنے کے کام پہ، مارنے پر ابھارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. حلا ضربتہ، آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف ندا، حروف حرف کی جمع، ندا کے معنی ہوتے ہیں آواز لگانا، پکارنا، اور جو آواز لگاتا ہے اس کو منادی کہتے ہیں. حروف ندا وہ حروف ہیں، حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو، مخاطب یعنی جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعے مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کے اٹینشن کو اپنی طرف کھینچا جاتا ہے. حروف ندا وہ حروف ہیں جن کے ذریعہ مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. جیسے انگلش میں ہے او زید، اردو میں اے زید، ٹھیک ہے. اے آدمی، ارے سنو. رف اینڈ ٹف میں ہم لوگ بولتے ہیں ارے سنو ادھر آؤ، تو ارے کیا ہے؟ یہ حروف ندا ہے، ٹھیک ہے. یہ 5 حروف ہیں، یہ جو حروف ندا ہیں یہ 5 حروف ہیں. پہلا ہے جو ہے یا، اس کی تفصیل بعد میں پڑھیں گے، پہلے سمجھ لیتے ہیں. پہلا جو ہے حروف ندا، یعنی جس کے ذریعے سے ہم آواز لگا سکتے ہیں، لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلا ہے یا، دوسرا آیا، تیسرا ہے حیا، اور چوتھا آئی. پانچواں جو ہے حمزہ مفتوحہ. حمزہ مفتوحہ کس کو کہیں گے؟ آ. حمزہ زبر آ کو حمزہ مفتوحہ کہیں گے. حمزہ کے معنی دیکھیں، یاد رکھیں گے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یاد رکھیں گے الف کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوتا. جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. تو الف زبر آ کبھی نہیں بول سکتے، حمزہ زبر آ،
ٹھیک ہے، تو حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتحہ. فتحہ جس پر آ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مفتوح یا مفتوحہ. حمزہ مفتوحہ. حروف ندا کتنے ہیں؟ 5 ہیں، ایک چھوٹ رہا ہے، نہیں ہو گیا. حروف ندا 5 ہیں. پہلا جو ہے یا، دوسرا ہے آیا، تیسرا ہے حیا، چوتھا ہے ای، پانچواں ہے حمزہ مفتوحہ یعنی ا. ٹھیک ہے، اب سبھی کو سمجھیں ڈیٹیل سے. یا جو ہے قریب، بعید اور متوسط سب کے لیے. ٹھیک ہے، دیکھیں ہم جس کو بھی پکاریں گے اس کی 3 کنڈیشن ہوگی. یا تو وہ قریب ہوگا، یا تو وہ دور ہوگا، یا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں قریب اور بعید کے بیچ بیچ ہوگا. نہ تو بہت زیادہ دور ہے، نہ بہت زیادہ پاس ہے. اس کو ٹرم میں کہیں گے متوسط. جو قریب اور بعید، نیئر اور ڈسٹینٹ کے بیچ میں جو ہوگا اسے متوسط کہیں گے. ٹھیک ہے، تو پہلا جو ہے حروف ندا، حرف ندا یا جو ہے یہ قریب اور بعید اور متوسط سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا سے ہم قریب کے لوگوں کو بھی پکارتے ہیں، دور کے لوگوں کو بھی، اور جو نہ زیادہ دور ہے نہ زیادہ نزدیک ہے اس کو بھی پکارتے ہیں یا حرف ندا کے ذریعے سے عربی میں. اس کے بعد آیا اور حیا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے آیا اور حیا، یہ دونوں بعید کے لیے یعنی صرف دور کے لیے، صرف دور کے لیے، نزدیک کے لیے نہیں، متوسط کے لیے نہیں. آیا اور حیا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعید کے معنی دور. اس کے بعد پھر دیکھیں پہلا والا جو تھا سنگل تھا، اکیلا تھا، اور دوسرا والا پیر ہو گیا، یعنی آیا اور حیا دونوں سیم ہے، بعید کے لیے یعنی دور کے لیے. اور تیسری جو کنڈیشن ہے یہ بھی دونوں سیم ہے، قریب کے لیے. آئی اور حمزہ مفتوحہ یعنی آ، یہ جو ہے قریب کے لیے، نزدیک کے لیے. جیسے یا زیدو، یا زیدو، یا رجولو. یا کو زید کے ساتھ جوڑیں گے اور یا کو رجل کے ساتھ جوڑیں گے. زید کے ساتھ جوڑیں گے تو ہوگا اے زید. ٹھیک ہے، اب زید قریب میں ہو یا بعید میں ہو یا تو پھر متوسط دوری میں ہو، تینوں کنڈیشن میں یا لگا کر زید کو ہم پکار سکتے ہیں. اس کے بعد رجل، رجل کی معنی مرد، آدمی. تو اس میں بھی وہی ہوگا کہ آدمی چاہے قریب ہو، چاہے دور ہو، چاہے متوسط ہو، تینوں کنڈیشن میں ہم یا لگا کر کے اسے بلا سکتے ہیں. صرف ایک ایگزامپل انہوں نے دیا ہے، باقی کو سمجھا دیا ہے کہ آیا اور حیا جو ہے بعید کے لیے اور ای حمزہ مفتوحہ جو ہے قریب کے لیے. اس کے بعد حروف زیادت، حروف حرف کی جمع. زیادت کے معنی ہوتے ہیں جو زیادہ ہو، زائد ہو، ایڈیشنل ہو، ایکسٹرا ہو، ایکسٹرا لیٹر. ٹھیک ہے، یعنی جو اصل نہ ہو، جو اصل نہ ہو. ٹھیک ہے، جو زیادہ ہو، ایڈیشنل ہو، ایکسٹرا ہو. ٹھیک ہے، حروف زیادت وہ حروف ہیں جن کے معنی کچھ نہیں ہوتے. حروف زیادت وہ حروف ہیں جن کے معنی کچھ نہیں ہوتے، کوئی میننگ نہیں ہوتا. پھر اس کو لایا کیوں جاتا ہے، ان کے لانے کی وجہ کیا ہے، کلام میں، جملوں میں، سینٹنس میں ان کو لایا کیوں جاتا ہے؟ جب اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہوتے تو پھر کیوں لایا جاتا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں ان کو، یعنی حروف زیادت کو کلام میں یعنی جملوں میں، سینٹنس میں زینت، زینت یعنی خوبصورتی کے لیے لایا جاتا ہے. کس چیز کے لیے لایا جاتا ہے؟ زینت کے لیے لایا جاتا ہے. حروف زیادت وہ حروف ہیں جن کے معنی کچھ نہیں ہوتے، کچھ معنی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کب معنی نہیں ہوتے؟ یاد رکھیں گے یہ حروف جب حروف زیادت ہوں گے تب. انہی حروف کا کسی اور سینس میں کہیں اور کچھ معنی ہوتا ہوگا، وہ الگ سی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ حروف زیادت، یہ اتنے حرف جو ہے یہ حروف زیادت ہیں، تو یہاں پہ اس کے کوئی میننگ نہیں ہوتے، کوئی معنی نہیں ہوتے. پھر ان کو لایا کیوں جاتا ہے جملوں میں، سینٹنس میں، کلام میں؟ تو بتا رہے ہیں زینت کے لیے. زینت یعنی خوبصورتی کے لیے، کلام میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، بات میں، جملوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے، اس لیے حروف زیادت کا استعمال کیا جاتا ہے. اور یہ 8 حروف ہیں. حروف زیادت کتنے ہیں؟ 8 حروف ہیں. پہلا ہے ان، پہلا جو ہے حروف زیادت وہ ہے ان. دوسرا ہے ان، تیسرا ہے ما،
چوتھا ہے لا، پانچواں ہے من، چھٹا ہے کاف، ساتواں ہے با، اور آٹھواں ہے لام. ٹھیک ہے، یہ جو حروف ہیں کسی اور جگہ کسی دوسرے میننگ میں استعمال ہوتے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے، ماں جو استعمال ہوتا ہے نیگیٹو کے لیے، اور لا استعمال ہوتا ہے نہیں کے لیے، نیگیٹو اسٹیٹمنٹ کے لیے. من کے معنی ہوتا ہے سے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پہ جو میننگ بتا رہے ہیں، یہاں پہ جو حروف زیادت ہے وہ 8 حرف ہیں، اور یہاں پہ ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے. جب یہ حروف زیادت ہوں گے، زیادت کے معنی زائد، ایکسٹرا، ٹھیک ہے، تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. پھر ان کو جملوں میں یعنی کلام میں کیوں لایا جاتا ہے؟ کلام کی زینت یعنی خوبصورتی کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے پہلی مثال، ما ان زید قائم، ما ان زید قائم، یہاں دیکھیں اس کا ترجمہ ہوگا زید کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھنا ہے اچھے سے. اس ان کو یہاں سے ریموو کریں تو کیا رہ جائے گا؟ ما زید قائم، ما زید قائم. اس کا ترجمہ اس وقت کیا ہوتا؟ وہی ترجمہ ہوتا جو ابھی ہے، زید کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ان لگا دیا، اور اب ترجمہ کیا ہے؟ ما ان زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی ان کے نہ رہنے پر بھی ترجمہ یہی ہے، اور ان کے رہنے پر بھی ترجمہ یہی ہے. یعنی ان کے رہنے نہ رہنے سے کوئی میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے اس ان کو کیا کہیں گے؟ حرف زیادت کہیں گے. ٹھیک ہے، حرف زیادت جو زائد ہو، ایکسٹرا ہو. پھر ان کو لایا کیوں گیا؟ کلام میں زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے. ٹھیک ہے، دوسری جو مثال ہے یہ قرآن کریم سے ہے. فلما ان جاء البشیر، 13واں پارہ کا ہے شاید، خیر یہ آیت کا ٹکڑا ہے. فلما ان جاء البشیر، اس سنٹنس کے جو جز ہے، یہ مکمل سنٹنس نہیں ہے بلکہ سنٹنس کا ایک جز، ایک پارٹ ہے. اس پارٹ میں یعنی فلما ان جاء البشیر میں، پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. پس جب خوشخبری دینے والا آیا، پس جب خوشخبری دینے والا آیا. ٹھیک ہے، تو اس سینٹنس میں جو ان ہے اس کو ہٹا دیں، ریموو کر دے تھوڑی دیر کے لیے، تو کیا رہ جائے گا؟ فلما جاء البشیر. فلما جاء البشیر جو ہے اس کا ترجمہ بھی اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا جو ابھی ہے، ان کے رہنے کے باوجود. ٹھیک ہے، ان کو ہٹانے پر اور ان کے رہنے پر دونوں کنڈیشن میں ترجمہ پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، فلما جاء البشیر، پس جب خوشخبری دینے والا آیا، یا پھر ان کے ساتھ فلما ان جاء البشیر، اس کا ترجمہ بھی وہی ہے، پس جب خوشخبری دینے والا آیا. تو پھر ان کا استعمال کیوں کیا اس سینٹنس میں، اس جملے میں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ کلام میں زینت کے لیے یعنی خوبصورتی کے لیے، تاکہ کلام میں، جملے میں خوبصورتی پیدا ہو جائے. باقی مثالیں حصہ 2 میں آئیں گی. باقی جو مثالیں ہیں اس کی وہ حصہ 2 میں آئیں گی. 2 مثالوں کو انہوں نے بتایا، ایک ان کا اور ان کا. باقی ما کا، لام کا، من کا، کاف کا، با کا اور لام کا انہوں نے دوسرے جلد کے لیے چھوڑ دیا، جس میں تھوڑی ڈیٹیل ہے. جی یہاں تک اگر کوئی سوال ہو، اگر کوئی پریشانی ہو تو پوچھیں. کچھ بھی؟ بس ایک لیسن اور بچ رہا، یہ کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد ریویژن چلے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. کوئی سوال اگر ہو تو پوچھ لیں. 33واں سبق، آخری لیسن اس حصے کا، نحو کا پہلا حصہ، آسان نحو کا، بہت مشہور کتاب ہے نحو کی اردو میں. 33واں سبق، حروف شرط. حروف شرط ایک دم اسے سے کلیئر ہے کہ شرط والے حروف، شرط والے حروف. حروف شرط کون ہے، کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ حروف شرط وہ حروف ہیں جو ایک بات کو دوسری بات پر معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں.
حروف شرط وہ حروف ہیں جو ایک بات کو دوسری بات پر معلق یہ اس ٹرم کو سمجھے، اس کے بعد اگلا پیج میں ہے، معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ معلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فکس کرنے کے، ایک بات کو دوسرے بات پر فکس کرنے کے لیے، ڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ تو اس فکس کرنے کو، ایک بات کو دوسرے بات کے ساتھ فکس کرنے کو معلق کہتے ہیں۔ معلق کے معنی ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ معلق، لٹکایا ہوا، ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اردو میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اگر حرف شرط ہے اور اس کے جواب میں تو آتا ہے، کہیں بھی دیکھ لے اگر کا استعمال کر کے اس کے بعد تو آنا ایک دم لازمی، تو آئے گا یا پھر جب آ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، اگر ایسا ہوا ہاں، اگر کے جواب میں یا تو آئے گا یا تو پھر جب آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات کو دوسرے بات پر فکس کرنے کو معلق کہتے ہیں۔ یہ جو آخر میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے معلق۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو ایک بات کو دوسری بات پر معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ جی یہی میں نے بتایا، ایک بات کو دوسری بات پر معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ حروف شرط وہ حروف ہیں جو ایک بات کو دوسری بات پر معلق کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ جیسے مثال ہے ان تضربنی اضرب کا، یہ مثال تو شاید کل کے سبق میں گزر چکا ہے۔ ان تضربنی اضرب کا، دیکھ لیں یہ جملہ جو ہے، یہ یہاں تک تضربنی تک، ان تضربنی، اس کا ترجمہ ہوگا اگر تو مجھ کو مارے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سینٹنس میں، اس پارٹ میں جو ان ہے، یہ ان حرف شرط ہے، یاد رکھیں گے۔ ان جو ہے حرف شرط ہے، ان حرف شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرف شرط کیا کرتا ہے؟ مضارع کو مضارع کو جزم دیتا ہے۔ ان جو ہے مضارع کو جزم دیتا ہے، اسی وجہ سے تضریبو کے بجائے تضرب ہو گیا، با پہ جزم آ گیا، با پہ جزم آ گیا۔ پہلے کیا تھا؟ تضربونی، تو مجھے مارتا ہے یا مارے گا۔ اب کیا ہے؟ ان شروع میں لگا دیا، تو ان تضربنی، ناٹ تضریبونی، دھیان دیں، ان تضربنی، ان کی وجہ سے تضریبو کے آخر میں پیش کے بجائے جزم آیا، ٹھیک ہے۔ تو اس اتنے حصے کا ترجمہ ہوگا اگر تو مجھ کو مارے گا، تو میں نے بتایا ابھی اگر کے جواب میں تو آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگلا جو سینٹنس ہے، وربل سینٹنس، جملہ فعلیہ، اس کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو آٹومیٹیکلی اس کے ترجمے میں تو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اضرب کا ترجمہ ہو رہا ہے، سمپلی ترجمہ ہو رہا ہے میں تجھ کو ماروں گا، لیکن چونکہ یہ ان تضربنی کے بعد آیا ہے، حرف شرط کے بعد آیا ہے، تو حرف شرط کے بعد آتا ہے تو لفظ تو استعمال ہوتا ہے۔ اگر تو مجھ کو مارے گا تو میں تجھ کو ماروں گا، یعنی اگر تو مجھ کو نہیں مارے گا تو نہیں ماروں گا، اگر تو مجھ کو مارے گا تو میں بھی تجھ کو ماروں گا، ٹھیک ہے۔ یعنی تیرا مارنا اگر پایا جائے گا، تو مجھ کو مارے گا تو میں ضرور ماروں گا، ٹھیک ہے۔ تیرا مارنا یہ معلق ہے میرے مارنے پر، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پر کہ تو اگر مارے گا تو میں بھی ماروں گا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں بھی ماروں گا۔ تو اب اس میں دوسرا جو پارٹ ہے اضربو کا، اصل میں کیا تھا؟ اضربو کا، با پہ پیش تھا، لیکن اس پہ جزم کیوں آیا؟ یہاں تو ان کام نہیں کر رہا۔ تو میں پچھلے لیسن میں بتایا تھا کہ جہاں پہ حرف شرط آتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ دو جملہ ہوتا ہے۔ پہلا جو جملہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شرط، ٹھیک ہے، اس حصے کو شرط کہتے ہیں، اور دوسرے جملے کو جواب شرط۔ جواب شرط یعنی شرط کا جواب۔ ان تضربنی، اگر تو مجھ کو مارے گا، تو اس کا جواب ہے اضرب کا۔ اگر تو مجھ کو مارے گا تو اس کے جواب میں میں تجھ کو ماروں گا، پلٹ کر وار کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو جواب شرط جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، مجزوم یعنی اس پہ جزم ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اضرب کا ہے، با پہ جزم ہے، اضربو کا نہیں کہہ سکتے۔
ٹھیک ہے. ان تضربنی اضرب کا ان حرف شرط ہے. ٹھیک ہے, اسی وجہ سے تضربو کے آخر میں جزم آیا. ان تضربنی اگر تو مجھ کو مارے گا, اس کا جواب ہے اضرب کا. ٹھیک ہے, جو جواب شرط ہوتا ہے وہ مجزوم یعنی اس پہ جزم ہوتا ہے. یہی وجہ کہ اضرب کا ہے, اضربو کا نہیں ہے. اب حرف شرط کیا ہے؟ حرف شرط یہ ہے ان, جیسا کہ ابھی گزرا. ان کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں اگر. ان کا اردو ترجمہ ہے اگر. ٹھیک ہے, اس کے بعد لو کا ترجمہ ہوگا اگر. ٹھیک ہے, لو کا ترجمہ قرآن میں بھی ہوا ہے, بہت مشہور آیت ہے, بتا دیتا ہوں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. مفہومی اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو دنیا کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا, ٹوٹ جاتا. ٹھیک ہے, یعنی ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے بالفرض تو یہ دنیا کا نظام ٹوٹ جاتا, درہم برہم ہو جاتا. کیونکہ ایک کہتا کہ ابھی بارش ہوگی, دوسرا کہتا کہ ابھی دھوپ ہوگا. مطلب اس میں اتنا اختلاف ہوتا ہے. دو ہائی کیا کہتے ہیں پاور جب ہوتا ہے تو اس میں یہ پاسبل نہیں ہے. جیسے جس طرح سے ایک اسکول میں دو پرنسپل نہیں ہو سکتے, ویسے ہی اس کائنات کا ایک سے زیادہ خدا نہیں ہو سکتا, ایک سے زیادہ رب نہیں ہو سکتا, مالک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جملہ جو ہے لو کے ساتھ ہے 8واں پارہ میں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لو حرف شرط ہے. اگر زمین و آسمان میں چند معبود ہوتے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اگر ہے نا شروع میں. اس کے بعد تیسرا جو ہے حرف اما. اما کا ترجمہ ہوگا رہے. اما کا ترجمہ ہوگا رہے. اس کا چوتھا جو ہے حرف شرط وہ ہے من. چوتھا حرف شرط جو ہے وہ ہے من. یہاں پہ یاد رکھے من موصولہ نہیں ہے. ایک جگہ من اور ما جو گزرا ہے پہلے موصولہ گزرا. ٹھیک ہے, یہاں پہ جو ہے یہ حروف شرط ہے. من جو شخص, اور وہاں پہ جو موصولہ ہے وہاں پہ کون. من کے معنی کون, اور ما موصولہ جو ہے اس کے معنی ہوگا کیا چیز. لیکن یہاں پہ من جو ہے حرف شرط ہے, جو شخص. ٹھیک ہے, اور ما جو چیز. یہاں پہ کیا چیز نہیں ہے, کیا نہیں ہے, ما جو چیز. ٹھیک ہے, حرف شرط یہ ہے ان, اگر, لو, اگر, بریکٹ میں جو ترجمہ ہے اردو. اما رہے, من جو شخص, ما جو چیز وغیرہ. قاعدہ رول, ان مستقبل کے لیے, ان ابھی جو گزرا ہے یہ ان تضربنی اضربکا میں جو ان گزرا ہے یہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں. ان فار فیوچر, مستقبل یعنی فیوچر, ان فار فیوچر. ٹھیک ہے, ان مستقبل کے لیے اگرچہ ماضی پر داخل ہو, اگرچہ پاسٹ پر ایڈ ہو, پاسٹ ورب کے پاسٹ فارم پہ لگے. ٹھیک ہے, ان ہے کس کے لیے, مستقبل کے لیے ہے. اگرچہ ماضی پر داخل ہو رہا ہے, یعنی ماضی پر داخل ہو کر کے مستقبل کا میننگ دے رہا ہے, یہ مطلب ہوا. ان مستقبل کے لیے یعنی فیوچر کے لیے ہے, اگرچہ ماضی پر داخل ہو رہا ہے. ماضی پر داخل ہونے کے باوجود ان جو ہے مستقبل کے لیے, ماضی کہتے ہیں پاسٹ, ان پاسٹ پر داخل ہو کر کے فیوچر کا میننگ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ان ضربتا ضربتو, ان ضربتا ضربتو. تو پہلے یہ دیکھیں ضربتا اور ضربتو جو ہے کیا ہے, کون سا فعل ہے, فعل مضارع ہے یا پھر فعل ماضی ہے. ضربتا کے معنی ہوں گے تو نے مارا, اور ضربتو کے معنی ہوں گے میں نے مارا. یہ سمپل پاسٹ ٹینس ہے. ضربتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے, اور ضربتو جو ہے آخر میں واحد متکلم کا صیغہ ہے, میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا. ٹھیک ہے, تو یہ ورب کا پاسٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, اس کے شروع میں ان لگ رہا ہے, یعنی ماضی کے شروع میں ان لگ رہا ہے. لیکن جو ترجمہ دے رہا ہے وہ آپ دیکھیں, اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. مارے گا کیا ہے, فیوچر, فار فیوچر, میں بھی ماروں گا فار فیوچر. ان ضربتا ضربتو, ان جو ہے ماضی پر داخل ہوا ہے, اور میننگ کیا دے رہا ہے, مستقبل کا. کیوں, کیونکہ ان جو ہے مستقبل کے لیے. ان ضربتا ضربتو.
اس کا ترجمہ اس طرح سے نہیں کر سکتے اگر تو نے مارا تو میں نے مارا، یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. ان ضربتا ضربت یعنی ان جو ہے اس ماضی کو پاسٹ جو ہے پاسٹ کا ورب جو ہے اس کے میننگ کو فیوچر میں چینج کر دے رہا ہے، یہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے. ضربتا تو نے مارا، ضرب تو میں نے مارا، لیکن ان شروع میں لگ گیا تو اب کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر تو مارے گا، ان کے معنی حرف شرط ہے اگر ہوگا، اگر تو مجھ کو مارے گا، اگر تو مارے گا تو اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے؟ تو لگتا ہے ضربتو تو میں بھی ماروں گا. جی اس کے بعد قاعدہ ہے، دوسرا قاعدہ ہے لو. ابھی لو کے بارے میں نے بتایا تھا قرآن کی مثال دے کر، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. لو ماضی کے لیے، اسی کا الٹا ابھی کیا بولا؟ ان مستقبل کے لیے ہے اگرچہ ماضی پر داخل ہو، ماضی پر ایڈ ہو، ٹھیک ہے. اور لو جو ہے ماضی کے لیے، لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو. اب مضارع کیا چیز کا میننگ دیتا ہے؟ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کا ترجمہ دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو لو جو ہے ایکچولی کیا ہے؟ فار پاسٹ، ٹھیک ہے. لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ یعنی چاہے مضارع پر داخل ہو، مضارع پر داخل ہونے کے باوجود یہ ماضی کے لیے. اب ترجمہ میں دیکھیں گے اس کا کھیل. لو تضرب اضرب، لو الگ ہو گیا، تضرب اضرب، پہلے کیا تھا؟ تضرب اضرب، تضرب تو مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہے. مضارع کا ترجمہ ہو رہا تو مارتا ہے یا مارے گا، اور اضرب میں مارتا ہوں یا ماروں گا، ٹھیک ہے. مضارع پر لو ایڈ ہو رہا ہے، مضارع کے شروع میں داخل ہو رہا ہے، مضارع کے شروع میں ایڈ ہو رہا ہے، لیکن جو ترجمہ دے رہا ہے وہ کیا دے رہا ہے؟ ماضی کا. کیوں؟ کیونکہ لو جو ہے ماضی کے لیے. ترجمہ دیکھیں، اگر تو مارتا یعنی پاسٹ میں، گزرے ہوئے زمانہ میں، اگر تو مارتا تو میں بھی مارتا، تو نے نہیں مارا تو میں نے نہیں مارا. لو تضرب اضرب، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اگر تو مارے گا یا اگر تو مارتا ہے تو میں بھی مارتا ہوں، یا اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا. نہ پریزنٹ ٹینس کا ترجمہ ہوگا نہ فیوچر ٹینس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. اگرچہ مضارع ہے، ترجمہ کس کا ہوگا؟ ماضی یعنی پاسٹ کا ہوگا، ٹھیک ہے. لو ماضی کے لیے ہے اگرچہ مضارع پر داخل ہو، جیسے لو تضرب اضرب، ٹھیک ہے. اور لو حرف شرط ہے، حرف شرط کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے مضارع کو، ٹھیک ہے. پہلا والا تو لو کی وجہ سے جزم پڑا، اور دوسرا والا کیا ہے؟ جواب شرط ہے. اگر تو مارتا یہ کیا ہے؟ شرط ہے. تو میں بھی مارتا یہ جواب شرط ہے، شرط کا جواب ہے، یعنی پلٹ کر میں بھی مارتا، تو نے نہیں مارا تو میں نے نہیں مارا، ٹھیک ہے. تو جواب شرط جو ہوتا ہے، شرط کا جو جواب ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے، اسی وجہ سے اضربو کے بجائے اضرب ہے، باپ جزم ہے. قاعدہ اگلا قاعدہ، اما اجمال کی تفصیل کے لیے ہے. یہ بھی اس طرح سے ابھی گزرا ہے اجمال والا. اما اجمال کی تفصیل کے لیے، اما کس کے لیے ہے؟ اجمال کی تفصیل کے لیے ہے، یعنی غیر واضح باتوں، غیر واضح جملہ میں، غیر واضح جملہ کو کیا کہتے ہیں؟ واضح کرنے کے لیے. اما جو ہے غیر واضح جملہ کو واضح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی ایسے جملہ میں جس میں اجمال ہو، سرسری، جس کو عام بول چال میں بولتے ہیں سرسری طور پہ، ٹھیک ہے. ایک ہوا سرسری، ایک ہوا ڈیٹیل، ایک دم کیا کہتے ہیں؟ پوری تفصیل. ایک ہوا سرسری یعنی اجمال، اور ایک ہوا تفصیل، ٹھیک ہے. اما اجمال کی تفصیل کے لیے، یعنی جو سرسری طور پہ کوئی بات ہوتی ہے تو نہیں سمجھ میں آتا ہے تو اس کو سمجھایا جو جاتا ہے ڈیٹیل کر کے، تو اس کو کہتے تفصیل. جیسے الناس سعید، الناس کے معنی ہوتے ہیں انسان، جیسا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. سورہ ناس میں جو ناس ہے، ناس کے معنی کیا ہوں گے؟ انسان، ٹھیک ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو مومن کو ایڈریس کیا ہے اور کہیں عام انسانوں کو بھی ایڈریس کیا ہے، ٹھیک ہے. یا ایھا الناس اتقوا، یا پھر یا ایھا الناس اعبدوا، اس طرح سے ہے کہ انسانوں
اپنے رب کی عبادت کرو، ٹھیک ہے. کہیں پہ صرف مومن کو خاص طور سے ایڈریس کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور کہیں پہ عام انسانوں کو ایڈریس کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو الناس کے معنی انسان، اور سعید یہ کے معنی خوش بخت، خوش نصیب. الناس سعید یہ مبتدا خبر ہے. لوگ نیک بخت ہیں، ٹھیک ہے. وشقی، سعید کا الٹا شقی، بدبخت، ٹھیک ہے. لوگ نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں، لوگ نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں. وہ حرف عطف کے ساتھ جوڑ دیا دونوں کو ایک ہی سینٹنس میں، ٹھیک ہے. وہ حرف عطف یعنی کنجکشن کے ذریعے سے ہم سعید کو اور شقی کو دونوں کو جوڑ دیا ایک ہی مبتدا میں. الناس سعید و شقی، اس کو اگر الگ سے سمجھانے کے طور پہ بتائیں تو اس طرح سے ہوگا الناس سعید، اس کے بعد پھر الناس شقی، یہ ہوا ڈیٹیل، اور شارٹ میں کر دیا تو دونوں کو ایک ہی میں لے لیا. الناس سعید و شقی، لوگ نیک بخت ہیں اور بدبخت ہیں. یہاں دیکھیں ترجمہ، الناس سعید و شقی، لوگ نیک بخت اور بدبخت ہیں، ٹھیک ہے. اب نیک بخت جانتے ہیں خوش قسمت، اور بدبخت کے معنی بد قسمت. بخت کے معنی نصیب ہوتا ہے، نصیبہ. نیک بخت یعنی اچھا نصیبہ، اور بدبخت یعنی برے نصیب کا، ٹھیک ہے. لوگ نیک بخت اور بدبخت ہیں، ٹھیک ہے. تو اس بات میں اجمال تھا، اجمال تھا، ٹھیک ہے. تفصیل نہیں تھا، تو تفصیل کیا اما کے ذریعے سے. یہاں دیکھیں اما اجمال کی تفصیل کے لیے ہے. تو الناس سعید و شقی میں جو اجمال تھا، ٹھیک ہے، اس اجمال کو اما کے ذریعے سے دور کر رہے ہیں. اما الذین سعیدوا ففی الجنہ، یہ قرآن کی آیت ہے، دھیان رکھیں گے. اما الذین سعیدوا ففی الجنہ واما الذین شقوا ففی النار، ٹھیک ہے. اما کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں آپ، یہاں دیکھیں اوپر، یہاں پہ اما کا ترجمہ رہے، ٹھیک ہے. رہے نیک بخت. اما الذین سعیدوا، اما الذین سعیدوا، الذین کے معنی وہ لوگ جو کہ، ٹھیک ہے. سعیدوا جو نیک بخت ہیں. اما الذین سعیدوا رہے نیک بخت، اما الذین سعیدوا رہے نیک بخت. ففی الجنہ، تو ان کا ٹھکانہ بتا رہے ہیں، تو وہ جنت میں ہوں گے. نیک بخت جو ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت میں ہوں گے. یہ ہو گیا الناس السعید میں جو اجمال تھا، اس اجمال کی تفصیل ہوئی کہ جو نیک بخت ہوں گے ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے. تو یہ ڈیٹیل ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد الناس الشقی الگ کر کے بتا رہے ہیں. الناس الشقی کا یہاں سے ہے، ٹھیک ہے. رہے بدبخت، اور رہے بدبخت، بد نصیب، برے نصیبہ والے، کم بخت، کم نصیب، ٹھیک ہے. جب بد لگ گیا تو کم تو سمجھ لیے اس سے نیچے کی چیز ہے. کم کے معنی کم ہوتا ہے، لیکن بد کے معنی برا ہوتا ہے. بدبخت برا نصیبہ والا، اور کم بخت کے معنی کم نصیبہ والا. کون زیادہ برا ہوا؟ بدبخت، ٹھیک ہے. کہاں ہے؟ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، یہاں دیکھیں دوسرا والا جو اما ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور رہے بدبخت، ٹھیک ہے. فَفِي النَّارِ، فا جو پہلا فا جو ہے وہ ہے تو ترجمہ دے رہا ہے. کہیں پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے پس، کہیں پہ اس لیے، کہیں پہ تو، ٹھیک ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور رہے بدبخت. فَفِي النَّارِ، تو وہ دوزخ میں ہوں گے، جہنم میں ہوں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، رہے بدبخت تو وہ دوزخ میں ہوں گے. تو الناس شقیون جو تھا، دوسرا والا جو پارٹ تھا، اس میں بھی اجمال تھا. الناس شقیون، لوگ بدبخت ہیں. تو یہ سرسری بات تھی، اجمال تھا اس میں. تو اس کی تفصیل کیا ہو گئی؟ وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، ٹھیک ہے. کہ جو بدبخت ہے، جو بدبخت بد نصیب ہے، رہے بدبخت تو وہ دوزخ میں ہوں گے. یہ پوری ڈیٹیل ہو گئی. الناس سعید و شقی، اما الذین سعیدوا ففی الجنۃ واما الذین شقوا ففی النار. لوگ نیک بخت اور بدبخت ہیں، رہے نیک بخت تو وہ جنت میں ہوں گے، اور رہے بدبخت تو وہ دوزخ میں ہوں گے. آخری ڈیفینیشن،
حروف تنبیہ. حروف تنبیہ، تنبیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اویئر کرنا، متنبع کرنا، ٹھیک ہے، ہوشیار کرنا. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے، جو مخاطب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کہتے ہیں جس کو ہم ایڈریس کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسا میں ابھی آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو آپ سارے لوگ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کی غفلت دور کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. دیکھیے بعض دفعہ ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی کسی کو کچھ بات بولنا ہوتا ہے تو ایسے ہی نارملی بول کے چلا جاتا ہے، تو اس پہ سامنے والے زیادہ توجہ بھی نہیں دیتے، دھیان بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے. لیکن وہی آدمی اسی بات کو اگر کہ سنو سنو سنو، ارے سنو سنو، یہ جو سنو 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 ہے 3 بار بولے، 2 بار بولے، یا پھر ارے سنو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ حروف تنبیہ ہے، ٹھیک ہے. اس طرح سے بولے گا تو کیا ہوگا؟ سامنے والے زیادہ دھیان دیں گے، ان کی جو غفلت ہے، ٹھیک ہے، وہ غفلت دور ہو جائے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ کوئی بہت موسٹ امپورٹنٹ بات کہنے والا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ توجہ دیں گے. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. کیوں مخاطب کی غفلت دور کرنا مقصد ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تاکہ وہ بات اچھی طرح سنے. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کی غفلت کو دور کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ بات اچھی طرح سنے، دھیان سے سنے، غور سے سنے. اور اس طرح قرآن میں بھی یہ تعبیر استعمال کیا گیا اور قرآن کی مثال بھی آ رہی ہے. یہ 3 حروف ہیں، ٹھیک ہے، اویئر کرنے کے جو حروف ہیں 3 حروف ہیں. پہلا ہے الا، یاد رکھیں گے تشدید کے بغیر ہے، الا ہے، اللہ نہیں ہے. دوسرا ہے اما نہیں ہے. تیسرا ہے ہا الف زبر ہا. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو مخاطب کی غفلت دور کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں تاکہ وہ بات اچھی طرح سنے. یہ 3 حروف ہیں، یعنی حروف تنبیہ جو ہیں 3 حروف ہیں. 3 حروف کے ذریعے سے مخاطب کی غفلت کو دور کیا جاتا ہے تاکہ وہ بات دھیان سے سنے، دھیان لگا کر سنے، توجہ سے سنے، ٹھیک ہے. پہلی مثال قرآن کریم کی مثال، اور بہت شاندار مثال. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، شاید 13واں پارہ کے آیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ٹھیک ہے. الا کے معنی ہوں گے سنو، الا کے معنی ہوں گے سنو. بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، ٹھیک ہے. تطمئن القلوب، قلب کی جمع قلوب یعنی دل. تطمئن کے معنی کیا ہوں گے؟ اطمینان. الا سنو، سنو یعنی دھیان سے سنو، ٹھیک ہے، سنو. یہاں پہ جو سمبل دیا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایکسکلمیشن. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ کے بغیر اگر کہتے تو کیا ہوتا؟ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اللہ پہلے لگایا، اللہ سنو یعنی توجہ دو، ٹھیک ہے، کیئرفلی سنو. اس کے بعد دوسری جو مثال ہے اما کی مثال. اما ھذا الکتاب سہل جدا، اما کے معنی بھی سنو ہوگا، ٹھیک ہے، اما کے معنی بھی سنو ہوگا. ھذا الکتاب، یہ کتاب، سہل ایزی، جدن ویری، یہ کتاب ویری ایزی، یہ کتاب بہت آسان ہے، ٹھیک ہے. تو سمپلی کہہ سکتے تھے ھذا الکتاب سہل جدا، ھذا الکتاب سہل جدا، ھذا الکتاب سہل جدا، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، جدن بولے یا جدہ بولے، بول سکتے تھے سمپلی. لیکن نہیں، شروع میں حرف تنبیہ کا استعمال کیا. اما ھذا الکتاب سہل جدا، سنو یہ کتاب بہت ہی آسان ہے،
نام ہی اس کا ہے آسان نحو. سنو یہ کتاب بہت ہی آسان ہے، یعنی اس سے زیادہ آسان بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا کی مثال. ہا کا ترجمہ کیا کریں؟ دیکھو، قد تمل کتاب، قد تمل کتابو، دیکھو کتاب پوری ہو گئی. تو ہا کے بغیر بھی بول سکتے تھے قد تمل کتاب، کتاب پوری ہو گئی. لیکن ہا قد تمل کتابو، دیکھو کتاب پوری ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے آخری لیسن پہ ہم لوگ پہنچ گئے. الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر. کوئی سوال ہو تو پوچھئے، اور کچھ بھی شروع لیسن سے اب تک میں کوئی بھی کمی رہ گئی ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ ہو، آپ پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتے ہیں. اور جو ریویژن چل رہا ہے اس میں 7 لیسن ہوئے. ٹھیک ہے. شروع سے پہلا ریویژن کلاس جب ہم نے کیا تھا تو اس میں ہوا تھا کتنا؟ پہلے میں ہوا تھا 4،